हज़ारान सईद शुहदा करबला जो इम्तिहान मांग रही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकते थे वो पहुंच चुके हैं। कुछ थोड़े से लोग रह गए हैं जिनका इमाम हुसैन इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो सब पहुंच जाएंगे तो इमाम उन सब को लेकर बंदगी के औज और कमाल पर पहुंचेंगे। जुम्मा, मुहर्रम का जुम्मा ज़हूर का मुतवक्का दिन है। रिवायात इमाम के ज़हूर का जो वक्त बताती है, तारीख़ तो मुअय्यन नहीं है ज़हूर की, लेकिन मुतवक्का है। जो चीज़ें मुतवातिर हैं हदीस में, उसमें ज़हूर का मुतवक्का दिन जुम्मा है कि जुम्मे का दिन होगा जब इमाम का ज़हूर होगा, और वो भी आशूरा का जुम्मा होगा। रिवायात बताती हैं, खूब हिकमत खुदा जानता है। लेकिन एक चीज़ तो हम जैसे छोटे पस्त ज़हनों को भी समझ में आती है, ये जो रिवायात ज़हूर, जुम्मा और आशूरा को मिला रहे हैं, ये सिर्फ बताने के लिए कि ज़हूर का रास्ता करबला से होके जाएगा, कि अगर आप ज़हूर पे पहुंचना चाहते हैं तो करबला से गुजरना पड़ेगा। बगैर करबला से गुजरे ज़हूर तक नहीं पहुंच सकते। ये वाज़ेह है। ये क्यों? क्योंकि करबला एक ऐसा टनल है कि जो पहले जो भी है, जो भी था, उससे किसी को गर्ज नहीं है, लेकिन जब इससे गुजरा है और गुजरेगा, अब जब बाहर निकलेगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि पहले क्या था, अब सिर्फ ये कहा जाएगा कि 70 दफ़ा जिंदा करो, 70 दफ़ा मार दो, माँ तरक़तो का या हुसैन। अब ये कितनों की तारीखें आपको पता है? पहले कौन थे ये सारे? कितनों के बारे में जानते हैं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। लेकिन बाद में क्या हुए कि इंसान खुद चाहता है, या लैतनी कुन्तु माहुम, काश हम आप सबके साथ होते। यही है ना, 8वें इमाम ने कहा कि जब याद करो ये कहो, या लैतनी कुन्तु माहुम, काश आपके साथ होते हैं। फ़अफ़ूज़ु फ़ौज़न अज़ीमा, यानी कामयाबी की भी औज है। चाहते हो कामयाब? छोटा मोटा कामयाब नहीं है, ऐसी कामयाबी कि तारीख़ बशरियत तुम पर निगाह रखेगी, ऐसी कामयाबी। अज़्ज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह रूजर्दी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कि आपकी सलावात उनके दर्जात में दबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रूजर्द में थे, आँखों में तकलीफ़ थी, काफ़ी दर्द था। मुहर्रम था, मजलिस, मातम, दस्ते, तंजीमें जो हमारे यहाँ कहते हैं, वो हैयत होती है वहाँ, मातमी दस्ता गुज़र के गया, और वो निमात के तौर पर गिल मट्टी को करके अपने माथों पे लगाते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं, मतलब लगे कि आज खाक है हमारे सर पे। क्यों? क्योंकि हबीब ने पहुंचकर सर पे खाक डाली थी। सुना है ना आपने वाक़या, लेकिन बहरहाल कि जब हबीब
کو خط ملا، میں نہیں جاؤں گا، اصحاب ہے، خاص صحابی ہے، پہنچا ہے، پہنچ گیا، شور اٹھا، اہل حرم نے، میری بیوی نے پوچھا اماں فضا باہر شور کیسا ہے؟ کیونکہ وہاں تو دشمن کے لشکر آ رہے تھے، یہاں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کہا شور کیسا؟ کہا میں دیکھ کر آتی ہوں۔ کہا بی بی حبیب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا ہمارا حبیب کو سلام دے دیں جا کر۔ جب حبیب کو کہا نا کہ بیوی نے سلام بھجوایا ہے، حبیب خاک کربلا پہ بیٹھ گیا، ریت کو اٹھایا، سر پہ ڈالی اور پیٹنا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیا وقت آن پڑا ہے، علی کی بیٹی ہمیں سلام بھجوا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خوب یہ غربت ہے، یہ مظلومیت ہے عزیزان محترم۔ اب حبیب کا مرتبہ ہے، حبیب واقعاً اپنے اندر مرتبہ ہے۔ خوب آیت اللہ بروجردی نے دیکھا کہ یہ جوان مٹی کو یہاں لگائے ہوئے، کپڑوں پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ مٹی گری ہوئی تھی۔ آیت اللہ بروجردی نے اس مٹی کو اٹھایا، اپنے آنکھوں پہ لگایا، شفا مل گئی۔ کربلا کی خاک نہیں ہے، عزادار کے بدن پہ لگی ہوئی خاک ہے۔ کیا ہے یہ کربلا؟ یہ کون سا کیمیکل ہے کہ جو ٹچ کرتا ہے وجود کو، وجود اتنا قیمتی ہو جاتا ہے؟ یہی عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کربلا کا معرکہ عام معرکہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی منصب کی جنگ نہیں ہے۔ میرے خیال میں صرف سمجھنے کے لیے تو زیارت وارثہ ہی کافی ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حضرت آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، یہ کیا ہے؟ یہ وراثت کیا ہے؟ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام تھا جسے امام حسین نے انجام دیا ہے۔ اسی کو بس میں آپ کی زحمتوں کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزان محترم، اگر اللہ کی خلافت کو اللہ نے جو ولایت اتاری ہے، اگر اس کو ہٹایا جائے گا تو پھر باطل کی خلافت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ بھی ہو پھر وہ باطل ہے۔ جب خلیفۃ اللہ کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے یا اسے قبول نہ کیا جائے تو پھر خیر کی کوئی امید نہیں ہے دنیا میں۔ پوری ابلیس کی، شیطان کی کوشش ہے۔ کہاں سے کوشش ہے؟ دیکھیں، اگر خدا ہی کو سجدے کرنا صرف کمال تھا، ذہن کو ساتھ رکھیے گا، صرف خدا کی بندگی کمال تھی تو 6000 سال ابلیس نے سجدے کیے ہیں۔ 6000 سال۔ تو پھر یہ اب کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیا کہا اس نے؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک ہے۔ لیکن اس خاک میں کیا تھا جسے ابلیس نہیں دیکھ پایا؟ اس خاک میں کیا تھا؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہا اس خاک میں جس کو حضرت آدم کو بنایا گیا، اصل میں خاک جو تھی وہ خاک تو حجاب تھا، اس خاک میں اصل روح تھی جسے خدا نے سجدے کو کہا تھا۔ اچھا، یہ اب بولے یار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا پڑھا لکھا تھا، تو پڑھا لکھا نا، استاد بھی تھا، اتنا پڑھا لکھا آدمی اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟
آج آپ کو نہیں نظر آتے اتنے پڑھے لکھے؟ سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، مگر پھر بھی کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو وجود کے اندر گھس جاتی ہیں، جو اس نور کو سجدہ کرنے سے روک دیتی ہیں۔ اب وہی شیطان نے دکھایا اور اتنا دھتکارا گیا کہ جہنم خلق ہو گئی اس چکر میں۔ اب آپ بولیں گے ہمارا کیا قصور تھا مولانا؟ تو شیطان کا کام تھا جہنم، ہم خامخواہ اس چکر میں نہیں۔ خدا نے فارمولہ دیا ہے، دیکھیے جہنم میں کوئی نیکی نہیں جائے گی، کوئی مومن نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ اسی طرح جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا، غیبت نہیں جائے گی، تہمت نہیں جائے گی۔ تو اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو یہیں نکالنا شروع کر دیں، یہ نکال دیں، آپ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی انتظار تھوڑی کرنا پڑتا ہے کہ کب جائیں گے۔ مومن اپنے حال کو بھی جنت بنا سکتا ہے، اور ویسے بھی جو وادی حسین میں رہتا ہو وہ ویسے ہی جنت میں رہتا ہے۔ ہاں عزادارہ نے محترم خوب ایک عارف تھے، تھکے ہوئے سو گئے، خواب میں کیا دیکھا؟ حور کو دیکھا۔ حور کہہ رہی ہے کہ تم سو رہے ہو، عبادت کرو، تم جتنی عبادت میں تاخیر کرتے ہو تمہارا وہاں تک کا وصال اور طولانی ہو جاتا ہے۔ اور کہا تم جو خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے ہو تمہارا آنسو اس عالم کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہیں سے ہی جنت ڈیزائن ہونی ہے۔ جنت ایسی نہیں کہ ڈیزائن پڑی ہوئی ہے اب آپ جنت میں انٹر ہوں گے، یہ کسی کمیونٹی کا پلاٹ نہیں ہے جو آپ نے پہلے لے لیا تو نا، یہاں پر ڈیلی بیسس پر کام چلے گا۔ اگر آج ایک درخت لگایا ہے تو کل خدا نہ خواستہ وہ درخت اکھڑ بھی سکتا ہے، لیکن عالم آخرت ولایت اہل بیت کا احاطہ ہے۔ اگر اس دنیا میں اس ولایت میں آ گئے تو عالم آخرت میں مشکل نہیں ہوگی عزیزان محترم۔ اب کیا کیا؟ ابلیس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، ابلیس نے جو کرنا تھا۔ اچھا ملائکہ نے کیا کیا؟ ملائکہ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ امتحان سخت تھا، یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کسی کے مطلب ایک انسان ویسے ہی کسی کو کہہ دے کہ آپ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بزرگ ہیں۔ نہیں، نفس نہیں مانتا۔ شیطان کا وجود جس نے تکبر کیا، استکبار کیا، حسد کیا، بغض رکھا، اجازت نہیں دیا کہ ولی خدا کو سجدہ کر سکے۔ تو اب یاد رکھیں طول تاریخ میں جہاں پہ بھی ولی کے مقابلے میں جو آیا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ کیا کیا طاغوت نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں کہ کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ظلمت سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نور کی طرف جو جائے گا، نور کیا ہے؟ دائم النور رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ عزاداران محترم، اس نور، اصل نور رسول خدا کی ذات ہے، یہی نور ہے۔ کیا کیا؟ بس ذہنوں کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ دیکھیں، یہ دیکھیں دنیا کو بتانا ضروری ہے لیکن طریقے سے بتائیں تاکہ ہر آدمی اس کا تعلق کسی سے، کسی بھی فرقے، کسی مذہب سے ہو، وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ معاملہ
کہیں رشتہ داری کا نہیں ہے، یہ معاملہ میری اور آپ کی چاہت کا نہیں ہے۔ اس ٹائم پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں ہم غافل ہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ رسول خدا ایک جگہ سے آ رہے ہیں، رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ رسول خدا نے کیا کیا؟ حذیفہ کو بلایا، کہا نگہبانی بڑھا دو، سیکیورٹی بڑھا دو۔ کہا یا رسول اللہ، کہا ایسا ایسا ہے۔ اب پکڑ بھی لیا۔ اب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بولے تو یہیں پہ، کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں، ابھی نہیں۔ مدینے پہنچے، کہا یہ تو بیابان نہیں ہے، مدینے میں کر دیں ان کو، کہا نہیں۔ کہا رسول اللہ یہ بعد میں بھی کریں گے، کہا نہیں۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا لوگوں کے شعوروں کو خود درک کرنے دو کہ یہ کون لوگ ہیں، خود درک کرنے دو۔ ہاں عزیزان محترم، کیوں امام زمانہ 313 کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں 1185 سال ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کہا جب تک یہ 313 کی عظمت کو درک نہیں کر لیں گے ہم نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ کیسے پہنچیں گے ہم؟ کیا کیا انہوں نے رسول کے بعد؟ بڑے آرام سے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے ابلیس کو؟ اس کی بندگی کرو، اس کو سجدہ کرو۔ اصل خدا کے امر کو سجدہ ہے، خدا کی ولایت کو سجدہ ہے، انکار کر دیا، کہا نہیں کرنا۔ یہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اور یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہے، اس کو مانو۔ کیا کہا؟ نہیں۔ کہا ہم بندگی کریں گے مگر اللہ کے نمائندگی کی نہیں کریں گے، ہم خود انتخاب کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی استکبار ہے جو وجود میں تھا۔ عزیزان محترم، یہی کرتا ہے باطل، ظلمت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ طاغوت کے اولیاء ہیں۔ آپ کے سامنے آزان قرآن کی آیتیں واضح کہہ رہی ہیں۔ یعنی کیا کیا؟ وہ ایک جو سوسائٹی ڈیولپ کی، وہ جو ایک معاشرہ قائم کیا، مگر رسول خدا نے کیا کہ میں خود کر لوں گا، تم لوگ کچھ نہیں کرنا۔ سب کو ذمہ داری دی نا، قاضی بھی بنایا، مؤذن بھی بنایا، نگہبان بھی بنائے، ہر کام دیا، بانٹا، تو یہ خود لوگ شعور لے، خود لوگ اس کما بچے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم خود کریں گے، ہم خود کریں گے۔ اللہ کے نظام کو اس کے محور سے ہٹاتے ہیں، ولایت کو محور سے ہٹا دیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے، جتنا فساد دنیا میں ہے ابھی، جتنا فساد، یہ صرف اس ایک وجہ سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اس میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی بات ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں واقعے کے بعد۔ حمید عبید اللہ ہے اور کہا کہ بی بی گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا اگر علی کو اس کا حق دے دیا جاتا تو کسی مومن میں آپس میں دعویٰ نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی ولایت، یہی عزیزان محترم، چند دن آپ کو زحمت اس لیے ہے کہ ہم اس ولایت کو، نظام کو سمجھیں، اور دشمن نے یہی کیا، اس کو ہٹایا۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشاہا،
پانچویں امام امام باقر علیہ السلام اشہد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں یہ لیل کئی جگہ استعمال ہوئی ہے قرآن میں، کہا یہ لیل وہ عام والی لیل نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی رات جس نے تاریک کر دیا، جس نے پردہ ڈال دیا. رات کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے کہ جس نے خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. والنہار اذا، مگر اب جب وہ روشن دن آئے گا وہ سب ختم کر دے گا. اور امام کہتے ہیں وہ عصر ظہور ہوگا. عصر ظہور ان سارے اندھیروں کو ختم کر دے گا. لیکن اصل میں اس عصر ظہور کو امام علی کی دور میں ہونا چاہیے تھا. امام کے دور میں وہ نہیں ہوا تو عصر ظہور میں ہوگا. اور یہ ہوگا، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کرے گا. مگر میں اب کتنا ٹائم ٹریول کر کے یہاں تک آ گیا ہوں، میں اس دور کے اندر زندہ ہوں، اس ظہور کے دور میں. میری ذمہ داری عزیزان محترم، ہم اس محرم میں واقعاً اپنے آپ کو، مجھے یہ مثالیں استعمال کرنی پڑتی ہیں جوانوں کے لیے. میں بزرگوں سے بہت معذرت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ممبر سے ایسی ٹرمنالوجیز کبھی استعمال نہیں ہوئی، لیکن مجھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ زیادہ طبقہ جوان ہے. عزیزان محترم، ہمیں نیا یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی شدید ضرورت ہے. جب تک میری نگاہ اس دنیا کے لیے تبدیل نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی نگاہ اگر محدود ہے، بس میں دیوار تک دیکھ رہا ہوں، بس یہ لوگ بیٹھے ہیں دیوار تک، مجھے باہر نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، میں محدود ہوں. نگاہ کو بلند کرنا پڑے گا. کیسے بلند کرنا پڑے گا؟ خوب پہلے آپ کے کیمرے ویمرے بس یہی لگتے تھے. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈرون. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرون کیمرے کی آنکھ سے اوپر سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. نگاہ بلند ہو گئی نا؟ ہو گئی نا؟ یعنی ایک سافٹ ویئر بنایا، 4 لینس بنائے، ڈرون بنایا، اڑا دیا، نگاہ بلند ہو گئی آپ کی؟ ہو گئی نگاہ. یعنی مادہ ہے نا، یہ تو سب میٹر ہے. یعنی میٹر کے اندر تھوڑی سی محنت کر کے آپ نے نگاہوں کو بلند کر لیا. تو اگر آپ اپنے تھوڑے سے باطن پہ کام کر لیں گے تو آپ کی کتنی نگاہیں بلند ہو جائیں گی؟ کتنی بلند ہو جائیں گی آپ کی نگاہ. یعنی اگر آپ اسی عالم مادہ کو دیکھتے رہے تو ہم کیسے پہنچیں گے کربلا تک؟ مگر جو امام کے ساتھ تھے وہ صرف عالم مادہ دیکھ رہے تھے. عالم مادہ میں تو امام کاٹے جائیں گے، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مگر انہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تلواروں کی دھاریں ان کے گلوں میں محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ملکوت میں کچھ اور دیکھ رہے تھے. یہ بلند کرنا پڑے گا، جوان کو بلند کرنا پڑے گا. اپنی نگاہوں کو بلند کریں، اپنی نگاہوں کو زمانے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے چند سال آگے دیکھیں آگے. جب تک نہیں دیکھیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ کر سکتے ہیں، یہ اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں. صلاحیت ہے چھپی ہوئی، لیکن اس کے آگے حجاب ڈال دیا گیا ہے. اور کس کا ہے؟ طاغوت نے حجاب ڈالا ہوا ہے. ہمیں اسی کو صاف کرنا ہے. ہم نے اپنے وجود سے اپنے امام کے ظہور کے لیے کام کرنا ہے. اور جس شخص کے لیے ظہور اور ظہور سے پہلے ایک جیسا ہو جائے، اسے نہ موت کا خوف ہے نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے. عزیزان محترم،
خوب ہم کام کر رہے ہیں عزیزان محترم. شب امام کی نگاہ کس طرف ہے؟ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب سلوک معنوی کی 3 جلد کے اندر بیان کرتے ہیں. عالم فاضل تھے حسین فاضل، بہت بڑے عارف تھے. امام سے ملاقاتیں تھیں، آخری وقت میں مریض ہوئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان تک خبر پہنچی کہ آخری ٹائم پہ بہت تکلیف میں تھے. ایک دفعہ گھر میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، اپنے حیات میں صحن میں ٹہل رہے تھے اور ٹہلتے ٹہلتے کہہ رہے ہیں یا امام زمانہ میں اتنی مشکلات کے اندر ہوں، میں مریض بھی ہوں، میرے گھر میں بھی مشکل ہے، آپ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ ٹہلتے ٹہلتے دیکھا اچانک سے امام ساتھ چلنا شروع ہو گئے. امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا فاضل یاد ہے فلانی جگہ تم مشکل میں تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہا فلانی جگہ تم پھنس چکے تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہہ رہی فلانی جگہ تمہارا حادثہ ہوتا اور تم مر جاتے، تمہیں کس نے نکالا؟ ایک ایک کر کے یاد آیا کہ یہ وہ ساری جگہیں وہ تھیں کہ جہاں میں معجزاتی طور پر بچا تھا. شرمندہ ہوئے، اتنے شرمندہ کہہ رہے تھے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اندر چلا جاتا. لیکن میں امام کو نہیں پہچان رہا. امام کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، یقیناً آپ نے امام کو یاد کیا ہوگا. صبح، دوپہر، شام جب ہوتی ہے نا جمعے کی غروب سے پہلے، دل اداس ہوتا ہے نیچرلی، فطرتاً. کیوں؟ کیونکہ کسی نے آنا تھا، وہ نہیں آیا. ہونا اس لیے کہا ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں میں نہیں چاہتا کہ میں امام سے ملوں؟ خوب میں پہلے بھی شبان میں گفتگو کر کے گیا ہوں، میں بہرحال اس کو تکرار نہیں کروں گا، لیکن ایک ذہن میں سوال بہت زیادہ ہے لوگوں کے، آتا بھی ہے، لوگ بار بار پوچھتے ہیں، یا پہلی دفعہ مجلس میں سن رہے ہوتے ہیں، یا پہلے اس سے زیادہ سنا ہوا نہیں ہوتا، یا بہرحال کہ غیبت میں کیا امام کی زیارت متوقع ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، وہ لانے کو وہ آخری امام کی تقتی لاتے ہیں جو آخری نائب کے پاس آئی تھی، جس میں امام نے بولا کہ اب آپ کا کوئی نائب نہیں ہوگا، اور اس میں آخر میں امام نے بولا کہ جو غیبت میں ہماری ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. وہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ ایک روایت ہے بس، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، پلس عقلی اور نقلی دلیلیں علماء نے ثابت کر دی ہیں. کیونکہ جن لوگوں کی ملاقات کا مگر میں ذکر کرتا ہوں، یہ لوگ دنیاوی لوگ نہیں تھے، یا انہوں نے کوئی دکان نہیں کھولی ہوئی تھی کہ میں نے امام سے میری ملاقات ہے تو آئے میں آپ کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں. ایسے نہیں تھے. ایسے کوئی ان کو بہت سے لوگوں کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. وہ تو بعد میں نکلتے کیونکہ ضروری تھا ان سچے لوگوں کی خبروں کا آشکار ہونا، تاکہ جھوٹے خود ہی پہچانے جائیں، خود جھوٹے پہچانے جائیں. خود آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، ہمارے والد کے ایک دوست تھے حاج حسین مظلوم. کہا ان کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں انجیر اور انار تھا، تو ہم کبھی کبھی مسجد جمکران پیدل جاتے ہوئے ان کے باغ جایا کرتے تھے کہ کچھ ان سے نصیحت لیں. عالم وہ جو شخص تھے وہ بوڑھے سے تھے اور بڑے اہل معنی اور اہل دل تھے، اور جب بھی امام کی گفتگو کرتے تھے تو گریہ شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. لیکن ہمیں کچھ بتاتے نہیں تھے. ہم اکثر کہتے تھے کہ جاتے ہوئے کہ کبھی کبھی، کیونکہ ہمارے والد کے بہت قریبی دوست تھے، اس وجہ سے ہمیں شفقت میں رکھتے تھے. کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ آقا کبھی امام کہاں؟ ہاں یہ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو کچھ دن پہلے یہیں پر امام بیٹھے ہوئے تھے. اور کہتے ہیں اتنا رونا شروع کر دیا کہ ان کی حالت ہمیں کچھ نہیں بتا پائے. کہا انہی کے باغ کے اندر ایک کچا کمرہ تھا جس میں ایک شخص ابراہیم نام کا رہتا تھا، اور ہم اکثر باغ میں یہ پھل بھی توڑنے چلے جایا کرتے تھے. لیکن جب بھی ہم اس لڑکے کو دیکھتے تھے وہ صرف عبادت میں مشغول رہتا تھا، ہر وقت عبادت، اور اتنا بدن اس کا نحیف ہو چکا تھا کہ ہم نے کبھی کسی اور حالت میں اس کو نہیں دیکھا. ایک دفعہ جب ہم گئے تو ہمیں حاج حسین مظلوم نے بتایا کہ ابراہیم چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ اور رو بھی رہے. کہا کہاں چلا گیا؟ کہا مجھے
تھوڑا شک تو ہوتا تھا کہ اس کے بھی امام سے تعلقات ہیں، مگر اس کے اتنے تعلقات تھے امام سے کہ امام اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ مجھے امام نے کہا ہے کہ مجھے 5 تمان دے دو۔ تو میں نے کہا کہ کیوں، تمہاری امام سے ملاقات ہوئی؟ کہا امام نے، مجھے ضرورت تھی، میں یہ باغ کے قریب میں جو روٹی والے کی دکان ہے، نانوائی کی تندور ہے، میں یہاں سے لے رہا تھا تو مجھے تندور والے نے 5 تمان بخش دیے، میں لے کے ابھی چلا، مجھے امام آ گئے۔ کہا یہ پیسے اس کو واپس کر دو۔ کہا مولا، اس نے کہا تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم حسین مظلوم سے کہیں گے کہ وہ تمہیں پیسے دے دے گا، مگر اس کے پیسے واپس کر دو۔ کہتے میں پیسے واپس کر کے آ گیا اور کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا میرے سے پیسے لیے؟ کہتے میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا اپنی چیزیں جمع کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ابراہیم کہاں جا رہا ہو؟ کہتا ویسے بھی اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں، چند چیزیں تھیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اتنے دن آپ نے مجھے یہاں جگہ دی۔ امام کے ساتھ جو 30 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے، تو امام نے مجھے ان 30 کی جگہ دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میری حالت ایسی ہو گئی، یعنی یہ لڑکا اس مقام پر چلا گیا کہ امام اسے کہا میں شاید اب تمہیں دوبارہ نہیں مل پاؤں گا، اور امام لے گا اسے۔ آج بھی امام کے ساتھ لوگ ہیں لوگ۔ میں نے کبھی خود سوچا، اور اگر نہیں سوچا تو سوچیں عزیزان محترم، اس 30 کا سوچیں گے تو پھر کہیں 15,000ویں ہوں گے۔ آپ کے اندر سے آہ نہیں نکلی کیونکہ گھبرا گئے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا وجود اتنا عظیم ہے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد سیلہ میں ہم نے امام کو دیکھا تو کہا میں نے مولا قریب مت آئیے گا، میرا وجود یہ ظرفیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کے قریب آؤں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ میں بھی کبھی کبھی رات کو کسی زمانے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ امام آئیں، میں امام سے باتیں کروں، لیکن میں اپنے کم ظرفی اور پستی کو جب دیکھتا تھا نا تو میری سی ہمت نہیں ہوتی تھی، میں کہتا تھا میں اس قابل نہیں ہوں۔ مگر کیا میں ساری زندگی ایسا رہوں گا؟ کبھی تو مجھے قابلیت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی ہے؟ تو کہاں بڑھے گی قابلیت؟ یہاں بڑھے گی قابلیت، یہاں۔ یہ وہ درس گاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام اپنے صحابیوں کو چننے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک چیز مشترک ہے، کامن ہے ہمارے اور امام ہے، ہم ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک چیز ہے نا بھئی، آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو کوئی تو چیز وہ کریں جو وہ کرتا ہو۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ تہران کا موچی جو ہر ہفتے امام سے ملتا تھا، اس سے پوچھا یہ تمہیں امام کی زیارت کیسے نصیب ہوئی؟ کہا میں بہت عشق رکھتا تھا کہ میں امام سے ملوں۔ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے فرزند کی زیارت کروا دیجیے۔ تو رسول فرماتے ہیں تم بھی وہی کرو جو ہمارا فرزند کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کرتا ہے؟ کہا ہمارا فرزند صبح اور شام حسین پر گریا کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ تو ایک چیز ہے نا، کم از کم سال میں تو نہیں، کم از کم آج کل کے دنوں میں تو یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرا عمل اچھا نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کے جد حسین پہ گریا کرتا ہوں۔
خود امام زمانہ کس طرح زیارت نائیہ میں اپنے جد کو پکار رہے ہیں، سلام ہو میرا کہ جس کی پیشانیاں خاک پر اٹھی۔ ہاں زادارن محترم، روزے عاشور آپ کے سامنے ہے نا، عصر عاشور، یہ مراحل ہیں مختلف۔ وہ مبارک چہرہ، وہ مبارک بدن کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہی کیا ہے۔ اللہ اکبر! تصور ہو سکتا تھا زہرا کے لال کے ساتھ کہ پتھر پیشانی پر پڑا، خون بہہ رہا ہے؟ عجیب مراحل ہے نا۔ اجرکم اللہ، بھی مصائب ہے، مصائب آپ سنتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، عزاداران محترم، کیا مقامات ہیں! یعنی صرف تصور کرے۔ شاعر ہے، فارسی کے شاعر ہے، میں بس اردو زبان میں اس کو سادہ سا کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ عجیب مقام ہے کہ اتنی بڑی ہستی، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ شخص نہیں تھا جو زین سے زمین پہ آیا ہے، بلکہ عرش تھا جو زمین پر آ گیا۔ عرش تھا، عرش تھا جو زمین پر آ گیا۔ اور کتنی مظلومیت ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں نا اس کا کہ جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج کہا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے تو عصر عاشور کا ایک وہ شہید ہے۔ جب سب شہید ہو گئے تو یہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں نا تو کربلا کے اس چھوٹے شہید سے توسل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! شاید ہم سمجھ پائیں کہ جو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید اتنے بڑے کام کر سکتا ہے تو باقی کیا کریں گے؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارن محترم، آج آپ حضرت رباب کے دل کو پرسا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی قربانی دی ہے نا حضرت رباب نے۔ ایک سکینہ ہے، ایک علی اصغر ہے۔ اللہ اکبر! ہر آدمی تیار ہے، ہر ماں تیار ہے دینے کے لیے۔ بچہ چھوٹا، خدا ان سب کو اولاد عطا کرے جو اولاد کے متمنی ہیں، اور جن کی اولادیں ہیں وہ سلامت رہیں۔ لیکن آپ تصور کریں صرف، اور جن کا چھوٹا بچہ ہے اس کو تصور کریں۔ میں نے بھی تصور کیا، جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا تو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اپنے آپ سے یہ سوچا کہ کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بچہ لے کے دکھا دیں ذرا، قربان کرنا تو دور کی بات ہے، نہیں کر سکا میں، اصل تصور نہیں کر پایا کہ میں اس کو کیا اور کیسے دوں گا۔ ہاں عزاداران محترم، مگر جب امام نے فرمایا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، پیشانی لہو لعان ہے، بدن پہ بھی زخم ہے، تصور کریں، صرف تصور نہیں کر سکتے۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، بھوکا پیاسا بھی ہے، علی اکبر کا داغ بھی سینے پہ ہے، عباس کی جدائی بھی مارے دے رہی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ دیکھا خیموں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ سن کر عزاداران محترم، یقیناً آپ کی نوکری قبول ہو گئی، آپ کی نوکری خدا نے کہا سن کر پرسا دیجئے گا۔ نہ جانے اگلے سال زندہ ہوں یا نہ ہوں، کسی کو نہیں پتا۔ یہی علی اصغر ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں عزاداران محترم، امام نے کہا نا کہ یہ خیموں میں کوہرام کیسا ہے؟ میں نے آپ کو نہیں کہا ابھی وقت ہے، ابھی رکیے۔ کہا نہیں، جب سے آپ نے یہ کہا ہے یہ بچہ چین میں نہیں ہے۔
کبھی ایک گود میں جاتا ہے کبھی دوسری گود میں جاتا ہے، شاید پیاسا ہے، وہ حال دل ہے، شاید پیاسا ہو، کہا دو اصغر کو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا یہ کس گلاب کو لے کر کربلا کے اس خاردار دشت میں حسین چلا، اللہ اکبر۔ یہ پھول ہے نا بنی ہاشم کے گھر کا، وہ پھول جو ابھی کھلنا چاہتا ہے، یہ کھلنا چاہتا ہے، اسے تھوڑا پانی چاہیے تھا۔ پھول پہ پانی چاہیے ہوتا ہے نا، پھول پہ پانی ڈالیں پھول کھلنا شروع کرتا ہے، اس پھول کو پانی چاہیے تھا۔ امام نے کہا لاؤ ہمیں دو، ہم ایسا سیراب کریں گے اللہ تا قیامت کوئی سیراب نہ ہوا ہوگا۔ لیا علی اصغر کو لے کر چلے۔ میں اور آگے نہیں پڑھوں گا، آپ برداشت نہیں کر۔ آزاداران محترم، امام نے جب کہا نا، امام نے حضرت علی اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے نہیں کہا، امام نے حضرت عباس کے بازو اٹھاتے وقت نہیں کہا، امام جب علی اصغر کو لے کر آئے نے تو کہا فَلْيَنْظُرُوا، ارے دیکھو علی اصغر کا کربلا میں آنا تھا، یزید کے لشکر میں کوہرام مچ گیا، منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ عمر ابن سعد شمر لعین نے دیکھا، ارے یہ تو پوری جنگ بچہ نہ جیت جائے، کہا ہرملا نے سے شعبہ تیر نکالا، سے شعبہ تیر کھچا، ادھر پوری کائنات کی مخلوق کربلا میں متوجہ ہو رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ بشریت سابقہ نہیں رکھتی ایسی قربانی دینے کا۔ قرآن کی آیتیں مصداق دکھا رہی ہیں، یہ ہے جو یسبح للہ کرنے والا تیر چلا سنسناہٹوں کے ساتھ، ایسا لگا علی اصغر کو، علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ کیوں پلٹا؟ علی اصغر چاہتے تھے کہ بابا میرے گلے کا چھدنا نہ دیکھے۔ آزاداران محترم، میں بس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، امام نے خون کو آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار، امام نے محاسن پر لگائے۔ مورخ کہتے ہیں امام حسین نے بڑے بڑے لاشیں اٹھائے، مگر یہ چھوٹا لاشا اتنا بھاری تھا، 7 دفعہ آگے چلے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، خیموں میں گئے، بچی آئی، بابا بھائی کو پانی مل گیا، یہاں آبا کا ہٹنا، ارے رباب کا کلیجہ پھٹا۔ آزاداران محترم، یہ واحد وہ بدن ہے جسے مولا نے ہٹا لیا، ورنہ خیموں میں کوہرام مچتا تھا۔ اب کیا کیا؟ اب میرے مولا دشت کربلا میں بیٹھ گئے، بس آخری مرحلہ، دشت کربلا میں بیٹھ گئے، اب تلوار سے ننھی سی قبر بنا رہے ہیں، ننھی سی قبر بنا کر اب یہ زہرا کا جایا ننھی قبر بنا کر گریہ کر رہا ہے۔ اب رباب کے سرمائے کو دشت کربلا میں لٹایا۔ ہاں آزاداران محترم، یہاں تک ہو گیا۔ اب کوہرام کب مچا؟ جب روز عاشوراء گزر گئی، دشمن نے لاشوں کو گننا شروع کیا۔ جب لاشوں کو گننا شروع کیا نا
تو ایک بچے کی لاش برآمد نہیں ہوئی. کہا کیا کرو؟ کہا یاد آیا، نیزہ لیا، دستے کربلا میں لگنا شروع ہوا، اور ایک مقام پر ارے لاشا نیزے کے ساتھ، ارے فرما کی کمائی، ارے اجڑ گیا حسین.